वाक़या शायद आप लोगों ने पढ़ा हो कि अल्लाह के नबी को जब तेज़ बुखार था, हज़रत आयशा उनकी पट्टियाँ कर रही थी। हज़रत आयशा साथ साथ उनको भी सर में दर्द था, बुखार था। हज़रत आयशा ने कहा ओ माई हेड, ओ माई हेड, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। अल्लाह के नबी ने उन्हें देखा, कहा कि रादर ओ माई हेड, कहा कि नहीं आयशा, मेरा हाय मेरा सर, यानी जैसे एक जोक में कहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत आयशा को कहा कि आयशा, अगर आप मुझसे पहले फौत हो जाती तो आपका क्या जाएगा? आपका जनाजा पढ़ाने वाला मैं, आपका गुस्ल देने वाला मैं, तो आप तो खुश होना चाहिए आपको। अब हज़रत आयशा ने आगे से क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, आप तो चाहते हैं मैं पहले मर जाऊं ताकि आप अपनी दूसरी बीवियों को ज़्यादा टाइम दें। अब देखें ये कन्वर्सेशन कब हो रही है? डेथ बेड पे। कैन यू बिलीव इट? लोग हिम्मत हार जाते हैं, लोग कड़वे हो जाते हैं, लोग मजाक करना भूल जाते हैं, लोग जो है ह्यूमर करना छोड़ देते हैं, लोग बुझ जाते हैं। ठीक है ना, दुनिया ही लोगों को थका देती है। तो हमारे नबी तो इवन उस हालत में जोक कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ। ये जिंदा दिली की निशानी होती है। तो इसलिए बहादुर बनना चाहिए, ठीक है ना, जिंदा दिल बनना चाहिए और जोक्स वगैरह जो है ये करते रहना चाहिए, ह्यूमर। तो सिलिमेंसी नरमी को कहते हैं, और पेशेंस ऑब्वियसली बर्दाश्त को, सब्र को। ये इमोशनल इंटेलिजेंस के बहुत दो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। एग्जाम्पल्स में मैं आपको सबसे बड़ी मिसाल देना चाहूँगा इमोशनल इंटेलिजेंस की। जब एक बद्दू आया और उसने मस्जिद में पेशाब करना शुरू कर दिया, पढ़ा आपने वाकई? तो सहाबा उसको मारने को दौड़े, जो बिल्कुल नेचुरल था, हम भी होते हैं मारने को दौड़ते। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे डील किया सिचुएशन को, इसमें पूरी कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है जो आज गोरे पढ़ाते हैं, थ्योरीज बनी हुई है इसमें। सबसे पहले कहा कि रुक जाओ, लेट हिम फिनिश। अब ये बात सोचें आप कि एक बंदा मस्जिद में पेशाब कर रहा है और कहा जा रहा है कि रुको, इसको ख़त्म करने दो। अजीब बात। फिर कहा इसको साफ करो, इस जगह को। फिर उस बंदे को ले जाके समझाया कि देखो ऐसे नहीं करते, मस्जिद सफाई की जगह है, साफ़ सुथरी जगह है। वो बंदा ऐसा उसको समझा कि उसने कहा कि मुझे आपकी बात समझ आई है, ये लोग तो मुझे मारने आ रहे थे। तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले भी लगाया गालिबन। अब इसमें 3 स्टेप्स हैं कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के, अगर आप इस पर गौर करें, ठीक है। स्टेप नंबर 1, जब एक मसला पहले ही बहुत बिगड़ा हुआ है उसको मज़ीद मत बिगाड़ें। जब एक बंदा गुस्से है उसको मज़ीद गुस्सा मत चढ़ाएं। जब एक बंदा इमोशंस अपने लूज़ कर रहा है तो आप भी वैसे बन जाएंगे तो सिचुएशन तो गई। ज़्यादातर मियाँ बीवी की लड़ाई कब होती है? इमाम शाफी ने क्या कहा? When the wife should be ice, when the wife is fire, you should be ice. अगर दोनों फायर है तो फिर तो नतीजा तलाक हो, सीधी सी बात है। दोनों में फायर आई हुई है, ख़त्म। इसलिए थोड़ा सा अपनी अना को कंट्रोल कर लें उस टाइम पे। कवाम तो अना को कंट्रोल करता है, कवाम तो औरत नहीं बन जाता ना। औरत से मुराद है कि उस टाइम अगर उनको इमोशंस हावी हुए हुए हैं तो आपको भी वैसे ही रिएक्ट करेंगे तो मामला मज़ीद बिगड़ जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो पहला स्टेप है ये बहुत वाइज स्टेप है। एक बंदा अगर बातें किए जा रहा है उसको करने दें। वो अपना गुबार निकाल रहा है, चुप हो जाएगा, बस ख़त्म। उसके बाद चुप हो गया, आप रिलैक्स रहें, उसके साथ नॉर्मल चलें। उसको बाद में जब वो काम डाउन हो जाए तो समझा दें। उस टाइम पे कुछ समझाएंगे। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं कि उन्हें उस टाइम पे समझाया गया, उन्होंने अल्लाह का भी इनकार कर दिया क्योंकि उस टाइम गुबार आया हुआ। आप उस टाइम पे दर्स देने लग जाएंगे तो वो तो अल्लाह का भी इनकार कर देंगे, ठीक है ना। कई ऐसे लोग हैं, आपने देखा है। अब क्या वजह है, बच्चे क्यों रेबेलियस होते हैं? वो पता ही नहीं माँ बाप को कि उनका मसला क्या चल रहा है। उस टाइम पे दर्स शुरू हो जाता है, उस टाइम पे वो हदीस सुनाने, वो उस मोड में नहीं, हदीस सुनने के मोड में, वो तो पहले ही रेबेलियन पे बैठा हुआ। तो इसलिए ज़रा सिचुएशन को परखते हैं कि भाई ये बात यहाँ पे करने वाली भी है कि नहीं है। तो उन्होंने मैनेज ऐसे किया कि अगर इसको ये इस दौरान मारने आ जाएंगे जबकि ये पेशाब कर रहा है तो ये तो मज़ीद बिगड़ेगा, ये तो बात ही नहीं सुनेगा, तो रेफर्मेशन तो हुई नहीं। और सहाबा भी मारने लग जाएंगे तो फिर वो मज़ीद गंद फैलेगा, कल को हो सकता है कुछ और कर दे बंदा। बहरहाल तो पहला स्टेप कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का होता है कि सिचुएशन को देखते हुए एक्शन लें। अगर एक बंदा बहुत गुस्से में है तो आप काम डाउन हो जाए, ठीक है ना। जैसे आप देखें कि कई पेरेंट्स गुस्से में आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कि आपने ये कर दिया, वो कर दिया, हमारे बच्चों के साथ ज़्यादती हुई। अब वो जो आगे प्रिंसिपल या जो भी होता है ना, वो सुनते रहते हैं। पेरेंट्स जब अपनी बात ख़त्म कर चुके होते हैं तो फिर वो बोलते हैं,
اگر بیچ میں ٹوک دیں گے، بیچ میں لڑائی شروع کر دیں گے، نہیں ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں، آپ کو کون کہہ رہا ہے، بس سن لیں، ہو سکتا ہے ان کا 90% مسئلہ صرف سنا کر حل ہو جائے، کچھ لوگ صرف سنانا چاہتے ہیں۔ تو ہائی ای آئی والا جو بندہ ہوتا ہے، یہ ایک رول بھی ہمیں سکھایا جاتا تھا ہماری کمپنی میں کہ اینگری کسٹمر کو 24 گھنٹے تک جواب نہیں دینا ای میل پہ یا ایس ایم ایس پہ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے اسی وقت جواب دے دیا تو لڑائی چل جائے گی۔ اور اسی طرح ہوتا ہے واٹس ایپ پہ زیادہ تر لڑائیاں دوستوں میں کب ہوتی ہیں؟ جب وہ ایک رپلائی آپ کو آیا غصے والا، اب آپ نے بھی بجائے کہ صبر کرنے کے آگے سے آپ بھی شروع ہو گئے، وہ پھر ایسی لڑائی بڑھی کہ بس وہ بم پھٹ گیا۔ تو یہ بیسک رول ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے نے بہت اوفینسو بات کر دی ہے، غصے والی بات کر دی، تو آپ خاموش ہو جائیں، ہو سکتا ہے وہ 2-3 گھنٹے بعد خود ہی سوری کر لیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے زیادہ تر، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ کہ آپ نے کوئی رپلائی کرنا ہے تو بڑا آرام سے کوئی کام ڈاؤن والا رپلائی کریں، تو یہ بیسک رولز ہیں۔ دوسرا سٹیپ کہ اس سے پہلے کہ کچھ اور بگڑے، اس مسئلے کو حل کرو۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ پیشاب، اس کو کہا صاف کر دو، تاکہ وہ اگر وہیں پڑا رہا تو وہ جو پیچھے کھڑے ہوئے لوگ، ان کو تو غصہ چڑھتا رہے گا کہ یہ تو صاف ہوا ہی نہیں، مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے، تو اس کو سب سے پہلے حل کرو۔ اور تیسرا سٹیپ یہ کہ جس بندے سے غلطی ہوئی ہے اس کو آرام سے سائڈ پہ لے جا کے فیڈ بیک دو اور اس کو وہ رولنگ بتاؤ۔ اب ہمارا اپوزٹ ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم اس کو مارتے ہیں، پھر رولنگ بتاتے ہیں، وہ مسئلہ مزید بگڑتا ہے، پھر وہ چیز بھی وہیں کی وہیں، مسئلہ بھی وہیں کا وہیں، ڈیزاسٹر تو اور پھیل جائے گا اس سے۔ اب آپ اس کو کبھی خاندان کی سیٹنگ میں لگائیں تو آپ دیکھ لیں زیادہ تر جو معاملات بگڑتے ہیں وہ بگڑتے اس لیے کیونکہ 3 سٹیپس فالو نہیں کیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی سے عملی طور پہ محبت ثابت کریں، اور جس طرح ہمیں انہوں نے سکھایا ہم اس طرح سے انشاءاللہ جو ہے وہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث بڑی زبردست ہے، مسلم از دا ون فرام ہوز ہینڈز اینڈ ٹنگ ادر مسلمز آر سیف۔ یہ بھی ایموشنل انٹیلیجنس کا تقاضا ہے کہ اپنی زبان سے اس کو تکلیف نہ دو۔ پھر یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بیلوڈ لوگ وہ ہیں کہ جو لوگوں کے لیے کارآمد ہے، بینیفیشل ہے۔ جتنا آپ لوگوں کے لیے بینیفیشل ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کی سائڈ پر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک ایموشنل انٹیلیجنٹ بندے کی نشانی ہے۔ The most beloved deed to Allah is to make a Muslim happy, or to remove one of his troubles, or to forgive his debt, or to feed his hunger. Again, helping ہونا چاہیے۔ یہ حدیث بہت ریلیٹڈ ہے ای آئی کے کنسیپٹ سے۔ The most complete in faith، کامل ایمان والے لوگ کون ہیں؟ Who are the best in their character، جو اپنے کردار میں کامل ہیں۔ Those who are easy to socialize with، یہ ای آئی کے بندے کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ سوشلائز کرتے ہوئے لوگ اس کے ساتھ ایزی ہوتے ہیں، اخلاق اچھا ہے، بات چیت اچھی ہے، جواب صحیح سے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ لوگ ڈیفیکلٹ ٹو سوشلائز ود ہوتے ہیں، غصہ، بات بات پہ چڑھنا، ٹھیک ہے نا، یا اکھڑ مزاج میں جواب دینا، یا جو ہے کہ تانے دینا، یا پنچنگ سینٹینسز کہنا اگلے کو، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارے کلچر میں بہت ہوتا ہے، وہ اللہ کو بالکل نہیں پسند ایسے لوگ، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے نزدیک اللہ اس شخص کی طرف دیکھے گا اپنی رحمت کی نگاہ سے جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے کئی آپ لوگ دیکھیں گے کہ لوگ ڈرتے ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ پتہ نہیں یہ بندہ کیا بات کر دے کب۔ تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ who get along with others and others get along with them۔ ای آئی کا تقاضا ہے کہ لوگوں میں مکس اپ ہوں، ان کے ساتھ چلنا سیکھیں، تھوڑی سی فلیکسیبلٹی لائیں اپنے اندر۔ یہ نہ کہیں کہ وہ بندہ میرے مطابق نہیں، دیکھیں مجبوراً آپ کو چلنا پڑتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ۔ آپ جاب پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار میں یہاں جاب چھوڑنے لگا ہوں کیونکہ یہاں تو میری طرح کے لوگ ہی نہیں۔ کہاں کریں گے پھر آپ جاب؟ اگر کیا گارنٹی ہے اگلی جاب میں آپ کو اسی طرح کے لوگ مل جائیں؟ تو یہ ظاہر ہے تھوڑی سی فلیکسیبلٹی انسان میں ہونی چاہیے کہ کچھ اپنی منوائے کچھ دوسرے کی مان لے، ذرا اپنے اندر یہ چیز لائے کہ گیٹنگ along with others۔ گیٹنگ along کے پھر بہت سے طریقے ہوتے ہیں، اس پہ ایک کتاب ہے انجوائے یور لائف ڈاکٹر العارفی کی، اس میں انہوں نے یہی سکلز بتائے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ آپ ہاؤ یو کین گیٹ along with others۔ تو یہ ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل، یہ اس کا اسلامک ورژن ہے۔ یہ کتاب ہے ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل، ٹھیک ہے نا، تو اس کا اسلامک ورژن ہے۔ تو بڑے اچھے انہوں نے ایسے ٹپس دیے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ گیٹ along کیسے کر سکتے ہیں۔ ان میں ون آف دا ٹپ از کہ پازیٹیو بات کریں، اچھی بات کریں، دعائیں دیں لوگوں کو، لوگ آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے، کہیں گے یار یہ بندہ جب میں اس سے ملتا ہوں اس کے منہ پہ دعا ہوتی ہے، اس کے منہ پہ کوئی پازیٹیو بات ہی ہوتی ہے، اچھی بات ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔
تو یہ بڑا ضروری ہے ای آئی کے لیے. آپ کے سوشل سکلز بلڈ ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی سوشل انگزائٹی بھی کم ہو جائے گی لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کر کے. اور مسلمان کو تو چاہیے کہ وہ مکس اپ ہو لوگوں میں. مسلمان کوئی زیب نہیں دیتا کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور بس اپنے مزے کر رہا ہے. یہ مسلمانیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. سیلف اویئرنیس میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں, اس سے آپ کو انشاءاللہ سیلف اویئرنیس بہت کلیئر ہو جائے گی. سیلف اویئرنیس کیا ہوتا ہے؟ اپنے بارے میں جاننا اور اپنے مقصد کے بارے میں جاننا, جو ٹاسک آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں جاننا. ہنٹ دے دیتا ہوں, ایک نبی کی دعا ہے جس میں بلا کی سیلف اویئرنیس نظر آ رہی ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب میرا سینہ کھول دے, ایز اف ہی نیو مجھے کیا چاہیے, جو ٹاسک میں کرنے جا رہا ہوں. ویسر لی امری, میرے لیے آسانی پیدا کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اپنی ویکنیس بھی پتہ ہے کہ اللہ میری زبان کی بھی گرہ کھول دے, کہیں مذاق نہ اڑے. ظاہر حضرت موسیٰ کے حوالے سے آتا ہے نا تفاسیر میں کہ زبان تھوڑا سا وہ سٹٹر کرتی تھی. اب یہ ہے ہائی لیول آف سیلف اویئرنیس کہ دعا بھی اس لیول کی اللہ سے کہ ایک ایک چیز پتہ ہے کہ مجھے چاہیے کیا ہے. ٹھیک ہے. وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, اور میرا ایک وزیر مقرر کر دے. دیکھیں انہیں پتا تھا کہ جس مشن پہ میں جا رہا ہوں اس مشن میں پیسوں اور ریسورسز سے زیادہ مجھے ایک سنسیئر وزیر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. آج کی یوتھ کو کتنی سیلف اویئرنیس ہے سکسیس کے بارے میں, یہ پوائنٹ ٹو پونڈر ہے ہی نہیں. اسی لیے تو ان چیزوں پہ ٹینشنیں لے رہے ہیں جو سکسیس کے پیرامیٹرز ہی نہیں ہیں. کن چیزوں پہ آ کے ٹینشن ہے آج کی یوتھ کی؟ کیریئر, ٹھیک ہے نا, پیسہ, کوئی بریک اپ, کوئی کسی سے دل لگ جائے وہاں معاملہ نہ بنے, کے یہ تو لو سیلف اویئرنیس ہے نا. آپ کو پتہ نہیں آپ کو چاہیے کیا ہے. بھئی آپ کو چاہیے سکلز, آپ کو چاہیے کریکٹر, آپ کو چاہیے وہ چیزیں جو آپ بلڈ کریں تو کل کو آپ کی آل کو فائدہ ہو, آپ کی اولاد کو فائدہ ہو, انہیں ایک ویک باپ نہ ملے. سیدھی سی بات ہے. ان چیزوں میں اپنے آپ کو بلڈ کریں. ٹھیک ہے نا. ایک ویک مسلمان پسند نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کو اسٹرانگ مومن پسند ہے. اسٹرانگ مومن سے مراد ہے فزیکلی بھی اور ایموشنلی بھی اور ہر طرح سے. انفارچونیٹلی جو جنریشن ہم اس وقت اپنے پیچھے سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یوتھ, وہ ویک ہے. اسپرچولی ویک ہے, ایموشنلی ویک ہے, فزیکلی ویک ہے. فزیکلی ایسے مسائل پیدا ہو چکے ہیں جو ہمارے بزرگوں کی جنریشن میں نہیں تھے, آپ کو پتہ ہے بہت اچھے سے. اس لیے تھوڑا سا غور و فکر کریں, اپنی سیلف اویئرنیس کی طرف آئیں, سمجھیں کہ آپ کو اصل میں چاہیے کیا, اس کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. کتنے یوتھ ہیں جو ہدایت کی دعا کرتے ہیں, کتنے یوتھ ہیں جو استقامت کی دعا کرتے ہیں, کتنے یوتھ ہیں جو تقوی کی دعا کرتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو لانگ ٹرم میں فائدہ دیں گی. اور بھائی کیریئر رسک جو ہے, کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں ان کا کیریئر اچھا ہے لیکن ذہنی طور پہ پاگل ہوئے, ذہنی طور پہ سکون ہے ہی نہیں انہیں. ٹھیک ہے نا. جسمانی طور پہ وہ ختم ہو چکے ہیں 3 جابز کر کے, تو کیا فائدہ ہوا. اس لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس کی دعا کریں, اس پہ غور کریں. اللہ کے نبی کی دعائیں آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کیا کیا مانگا ہوا ہے. آپ حیران ہوئیں گے, میں نے تو کبھی چیز مانگی نہیں, میں نے تو اس پہ کبھی غور ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ پرائیورٹی نہیں ہے. تو یہاں دیکھ لیں حضرت موسیٰ ایک چیز مانگ رہے ہیں کہ اللہ وزیر دے دے, نام بھی لے لیا. کون؟ ہارون, میری فیملی میں سے دے دیں, من اہلی ہارون اخی, میرا بھائی ہارون دے. اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری, تاکہ اللہ وہ میرے ساتھ ذرا میرا ٹاسک, ریزن بھی بتائی کہ اللہ میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ وہ میرا ذرا ہاتھ بٹائے. اپنی دعا میں اللہ کو ریزن دینا یہ بھی آداب میں سے شامل ہے کہ اللہ مجھے فلانی چیز دے دے تاکہ میں ریلیکس ہو جاؤں, میں تیرے دین کا کام کر سکوں. ٹھیک ہے نا. میں پریشان رہتا ہوں ہر وقت اس چیز سے, میری پریشانی دور ہو جائے گی تو میں بہت شکر گزار بنوں گا, وغیرہ وغیرہ. تو کئی نسبحہ کا کثیرا و نذکرہ کا کثیرا, تاکہ اے میرے رب ہم تیری ہم بیان کر سکیں, ہم تیرا ذکر کر سکیں. تو یہ ہے ہائیسٹ لیول آف سیلف اویئرنیس, موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے. سیلف اویئر لوگ وہ ہوتے ہیں جو نیچر کے ساتھ بہت انوالوڈ ہوتے ہیں. گڈریے تھے موسیٰ علیہ السلام, شیفرڈ, اس لیے بڑی بلا کی سیلف. گڈریا جو ہوتا ہے اس کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے سوچنے سمجھنے کا, میں نے ابھی سیرہ میں پڑھایا. اس لیے نیچر کی ایکٹیویٹیز میں انوالو رہا کریں, آپ کا ذہن کھلے گا. کمرے میں بند رہیں گے, کسی سے ملیں گے نہیں,
نیچر میں نہیں جائیں گے، واک نہیں کریں گے، ذہن بند ہو جائے گا، جکڑا جائے گا، ٹھیک ہے نا. ہر وقت ذہن میں خرافات ہی آئیں گی، گیمیں چل رہی ہوں گی ہر وقت ذہن میں، کیونکہ وہ کھیل ہی گیمیں رہے. تو اس لیے تھوڑا سا اپنا ذہن بھی کھولیں. اوکے. اور یہ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں، سیلف اویئرنیس کی تو بات بتا دی کہ ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے میکنگ دی رائٹ انٹرپریٹیشن. رائٹ انٹرپریٹیشن سے مراد ہے کہ ایک چیز یا کچھ حالات آپ کو درپیش آ گئے ہیں تو اس میں سے صحیح بات اخذ کرنا، اس کو کہتے ہیں میکنگ دا رائٹ انٹرپریٹیشن. ٹھیک ہے. اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں بڑا مزے کا. اشفاق احمد لکھتے ہیں، واقعہ شاید فرضی ہے لیکن فرضی واقعات سے اگر ہم کچھ لیسن لرن کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. واقعہ ایسے ہے کہ ایک بادشاہ کی سلطنت تھی. اس سلطنت میں ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک انتہائی نایاب گھوڑا تھا. اتنا نایاب کہ بادشاہ اس کا شدائی ہو گیا، اور بادشاہ بہت زیادہ شدائی تھا گھوڑوں کا. بادشاہ نے کہا یار اس شخص سے یہ گھوڑا لے آؤ، میں نے خریدنا ہے. اس کا وزیر گیا، شخص کو کہا کہ گھوڑا بیچ دے اپنا. اس نے کہا کچھ اور مانگ لو لیکن گھوڑا یہ کہ بچپن سے میری اس کے ساتھ افیلیشن ہے، جذبات ہیں، بیٹوں کی طرح پالا ہے. اس نے کہا گھوڑا میں نہیں دے سکتا، گھوڑا مجھے بھی بہت پسند ہے. بڑا حیران ہوا وزیر، واپس چلا گیا. بادشاہ کو یہ بات برداشت نہ ہوئی، اس کو غصہ آیا. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا میں چلتا ہوں. بادشاہ خود آ گیا. بادشاہ نے کہا کہ منہ مانگی رقم تجھے دوں گا، جو تو کہتا ہے تجھے دوں گا. اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ جان مانگ لیں لیکن یہ کہ یہ نہیں میں دے سکتا، میری ویلیوز کے خلاف ہے یہ بات کہ میں اپنا پالا ہوا گھوڑا جو ہے وہ اس طرح بیچ دوں. مجھے ہے ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں مال کی، اللہ نے دیا الحمدللہ. اب لوگ جمع ہو گئے، یہ دیکھ رہے تھے سارا ماجرا. لوگ آپ کو پتہ ہے جینا حرام کرتے ہیں. بادشاہ نے کہا اچھا چل تجھے میں آدھی سلطنت دے دوں گا. بادشاہ نے ٹیسٹ کرنے کے لیے، اس نے مسکرا کر کہا کہ نہیں. اب بادشاہ نے کہا تو پچھتائے گا. بادشاہ چلا گیا. لوگ آ گئے، لوگ نے کہا کہ یار تو اتنا بدبخت ہے، دیکھ تو اتنی بڑی آفر ہو رہی، کیا یہ گھوڑا، ایک گھوڑے کے پیچھے تو نے بادشاہ کی یہ آفر ریجیکٹ کر دی. وہ مسکرایا. اس نے کہا مجھے پتا ہے میں نے کیا کیا، میری ویلیوز کے خلاف ہے، میں یہ برداشت نہیں کرتا میں اپنی کوئی پالی ہوئی چیز کسی کو ایسے ہی پیسے میں دے دوں. لوگوں نے کہا تو پچھتائے گا. اس نے کہا اللہ مالک. اب ہوا یہ واقعہ آگے جاتا ہے کہ وہ گھوڑا بھاگ گیا استبل سے تقریباً چند دن بعد. اب آپ دیکھیں لوگوں نے کس طرح مینٹل ٹارچر دیا ہوگا. لوگوں نے کہا کہ ہن آرام ہے، اگر اس گھوڑے کو بیچ دیتا تو آج تیرے پاس پیسے بھی ہوتے، آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی ہوتا. کیا ملا؟ بھاگ گیا. ایک جانور جس سے تو نے وفا کی، دیکھ جانور نے تیرے سے وفا نہیں کی، چلا گیا. وہ مسکرایا. اس نے کہا بس یہی تھا قسمت میں، کوئی بات نہیں، میرا اس کا ساتھ اس طرح لکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے جو دینا ہے دینا، ہو سکتا ہے اللہ مجھے اس کے بدلے بہت کچھ دے دے. اب ہوا یہ مزے کی بات، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ گھوڑا اپنے پیچھے 12 گھوڑے لے آئے جنگل سے. وہ گھوڑا ایسا تھا، گھوڑوں کا سردار تھا. اب جب وہ 12 گھوڑے اس کے پیچھے آ گئے تو لوگ پھر جمع ہو گئے. اب لوگوں نے رویہ چینج کر لیا. بتانے کا مقصد ہوتا ہے کیا رائٹر کا، کہ لوگ چینج ہوتے ہیں واقعات کے مطابق، حالات کے مطابق. ایک واقعے کو پکڑ کے نا پوری لائف کو پینٹ کر دیتے ہیں. اب لوگوں نے کہا اچھا تو بڑا عقل مند ہے، تو نے تو اس کو ٹرین کیا ہوا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اصل میں تو 12 گھوڑے اور لانا چاہتا تھا تاکہ ایک کی بجائے 13 گھوڑے بیچیں اور تجھے زیادہ مال ملے. تو وہ ہنسا کہتا ہے نہیں نہیں تم لوگ بیوقوف ہو، ایسی کوئی بات نہیں، بس اللہ نے دینا تھا، اللہ نے مجھے اس کے بدلے دیا اور میرا اللہ پہ بلیف ہے، جو ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے. وہ ابھی تک رائٹ انٹرپریٹیشنز کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے گھوڑے پہ اس کا بیٹا بیٹھا تھا، اکلوتا بیٹا. گھوڑے نے اسے گرایا، اس کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب وہ پھر آگے لوگ، دیکھا منوس گھوڑا ہے، تیرا اکلوتا بیٹا، تیرا کون سہارا بنے گا. اس نے کہا بھائی دیکھو یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اللہ مالک ہے، میرا سہارا اللہ ہے. میرا بیٹا ٹھیک ہے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی لیکن یہ کہ دکھ تو بہت ہے، بٹ یہ کہ میری نظروں کے سامنے رہے گا، چلو اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بہتری لائے گا. ایسا ہی ہوا. جنگ چھڑی اس میں علاقے میں، اور اس تک دور کا رول تھا کہ ہر ایسا بچہ جو چل پھر سکتا ہے اس کے ہاتھ میں تلوار پکڑائی جاتی تھی کہ آ جاؤ بھائی. اس کے گھر سولجرز آئے بادشاہ کے، دیکھا کہ ٹانگ ٹوٹی ہے بیٹے کی، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے کسی کام کا نہیں. اس کے بیٹے کو چھوڑ کے چلے گئے. اب لوگ پھر آ گئے، کہتے تو بہت خوش قسمت ہے، تیرا بیٹا تیرے پاس ہے، لختے جگر ہمارے بیٹوں کو لے گئے، رونے لگ گئے، یہ وہ ہمارا کیا بنے گا، یہ وہ. اس نے کہا I've had enough. تم لوگ ایک نمبر کے بیوقوف ہو، اور تم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں کوئی ایک حادثہ ہوتا ہے تم اس کو پکڑ کے کنکلوژن پہ پہنچ جاتے اور پوری لائف پینٹ کر دیتے، جبکہ ہر حادثے کا ایک مقصد ہوتا ہے.
میں نے کیا کیا یہ مجھے پتا ہے. اس کی سیلف اویئرنیس بہت ہائی تھی کہ میں یہ نہیں کر سکتا کام, اللہ دے گا. اللہ نے مجھے نوازا بھی ہے, ایک حادثے سے بھی گزارا, ایکسیڈنٹ سے. اب وہ گھوڑے کو بلیم کرنے لگ جاتا, یہ دکھ پکڑنے لگ جاتا کہ کاش میں یہ گھوڑا بیچ دیتا تو آج میرے بیٹے کی ٹانگ نہ ٹوٹتی. پھر تو وہ مارا گیا, پھر تو اس نے آگے بھی نہیں چلنا, نہ وہ بچوں کو پیار دے سکے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک پاسٹ کے واقعے کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ یار اس کی نہ بدعا لگ گئی ہو, اس کی وجہ سے نہ ہو گیا ہو, اس کے ساتھ میں نے ایسے کیا تھا, یہ نہ ہو گیا ہو, وہ نہ ہو گیا ہو. تو اللہ تو کب کا معاف کر چکا ہے, لیکن آپ خود اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہے. اصل بات یہ ہے, اللہ سے تو آپ نے تبھی معافی مانگ لی تھی, اور اللہ تو کہتا ہے مجھ سے معافی, اور اس بندے سے بھی عین ممکن ہے آپ نے اس کے حق میں بھی دعا کر لی ہوگی, اس سے بھی معافی مانگ لی ہوگی, لیکن انسان خود اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا. تو پھر یہ کہ ایسا بندہ نہ خود خوش رہتا ہے نہ دوسروں کو خوش رہنے دیتا ہے. اس لیے رائٹ انٹرپریٹیشنز, دیکھیں میں آپ کو ہماری مثال دیتا ہوں. ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ کلب کے خلاف ایک ویو چلی, بہت سے لوگوں نے کلپس بنائے, باتیں کی, ہمیں بہت دکھ ہوا. اپنے ہی دینی لوگوں کی طرف سے جب ایسی کوئی چیز آتی ہے نا کہ بغیر سوچے سمجھے وہ ایک ہمارے خلاف مہم شروع کر دیں, ویو نکالنا شروع کر دیں, بہت دکھ ہوتا ہے. لیکن رائٹ انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یار اگر 2 نے ہمارے خلاف بنائی تو 10 نے دعائیں بھی تو دی نا, 10 نے فیور میں بھی تو بولا نا. اگر ان 2 پہ دکھ لے کر بیٹھ جائیں, ان 2 پہ ہی ہم رونا پیٹنا شروع کر دیں تو ہم تو آگے کبھی نہیں بڑھیں گے. تو ہوتا کیا ہے کہ شیطان آپ کو صرف وہ 2 چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھ یہ ہو رہا ہے. اس لیے ایسے موقع پہ جب بہت زیادہ جذبات حاوی ہوں, بہت ایموشنل ہوں, آپ بہت فرسٹریشن کا شکار ہوں, اس وقت اپنے آپ کو اس ایونٹ سے ڈس ایسوسیٹ کر کے تھوڑا سا نکل کے اس زون سے کچھ پازیٹیو چیزیں بھی دیکھیں, ضرور موجود ہوں گی وہ پازیٹیو چیزیں, اور رائٹ انٹرپریٹیشن کریں. اگر آپ سے نہیں ہو رہی, اسی لیے کہتے ہیں کسی عقل مند بندے سے بات کر لیں, ہو سکتا ہے وہ آپ کو دکھا دیں. اور ایسا ہی ہوتا ہے, کوئی آپ کے مخلص دوست ہوتے ہیں, اچھے دوست ہوتے ہیں, وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یار نہیں اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر ایسا بھی تو ہو رہا ہے نا, یہ بھی تو دیکھو نا, اس کی طرف بھی تو توجہ دو. اسی لیے کہتے ہیں نا اپنی نعمتوں کی طرف بھی تو دیکھو نا, وہ جو چند ایک چیزیں تمہاری زندگی میں چل رہی ہیں انہی کی طرف توجہ دی ہوئی ہے, اور اس کے بعد نعمتیں تو دیکھ ہی نہیں رہے ہم. اللہ نے صحت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے لوگ محبت کرنے والے دیے ہیں, بہت سی چیزیں دی ہوں گی. تو میکنگ دا رائٹ انٹرپریٹیشن, بہت سمپل سی مثال ہے, رش میں آپ پھنسے ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے نہ ہارن بجانے سے گاڑی نے اڑنا ہے, نہ گالی دینے سے گاڑی کو کوئی پر لگ جانے, ٹھیک ہے نا, نہ فیملی والوں پہ غصہ کرنے سے گاڑی کو اچانک پر لگ جانے اور آپ نے ٹریفک سے نکل جانا. تو گاڑی تو پھنس گئی, اور اس میں قصور بھی آپ کا کوئی نہیں ہے, سرکل آف انفلوئنس سے باہر کی چیز ہے. اب لیٹ تو ہونا ہے, بجائے کہ پینک ہونے کے, غصہ ہونے کے, ٹھیک ہے نا, فرسٹریٹ ہونے کے, جہاں پہنچنا تھا انہیں میسج کر دو میں ٹریفک میں سٹک ہوں, اور ریلیکس ہو جائے, ذکر کر لیں, اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح کوئی بھی مسئلہ زندگی میں آ گیا ہے تو اس کی رائٹ انٹرپریٹیشن کرنا سیکھیں. سب سے پہلے اس کے بارے میں پازیٹیو سوچنا سیکھیں. یہ ایک ہیبٹ ہے, یہ ہیبٹ آپ کو اپنے آپ کو ڈالنی پڑے گی, زبردستی ڈالنی پڑے گی. کئی چیزیں ہم زبردستی ڈالتے ہیں اپنے آپ کو, یہ بھی زبردستی ڈالیں کہ نہیں جو مرضی ہو جائے میں نے منہ سے پازیٹیو انٹرپریٹیشن ہی نکالنی, پازیٹیو بات ہی میں نے منہ سے کرنی, ٹھیک ہے نا. تو اللہ بھی پھر ایسے لوگوں کی بہت مدد کرتا ہے. تو میکنگ رائٹ انٹرپریٹیشن از ویری امپورٹنٹ فار ہائی ای آئی. اور بھی بہت سی مثالیں میں آپ کو رائٹ انٹرپریٹیشن کی دے سکتا ہوں. جیسے آپ کی زندگی میں کوئی فیلئر آ گیا, اس کا رائٹ انٹرپریٹیشن بھی موجود ہے. رانگ انٹرپریٹیشن کرنے پہ جائیں گے تو فیلئر ہی محسوس کریں گے. رائٹ انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ میں نے نہیں تیاری کی تھی, میں فیل ہو گیا, یہی ہے رائٹ انٹرپریٹیشن. اپنا فیلئر مانے. ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے سمندر سوئم کرنا ہے, اب وہ سمندر کی سوئمنگ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, اب وہ فیل ہو جاتا ہے. تو اب رائٹ انٹرپریٹیشن یہ کہ تو نے تیاری نہیں کی, تم میں اتنی سکت ہی نہیں تھی, تمہاری ریسورسز ہی نہیں ہیں. یہ بھی ہیبٹ ہوتی ہے, عادت ڈالنی ہوتی ہے, اپنے آپ کو پازیٹیو سوچنے پہ مجبور کرنا ہوتا ہے, یہاں تک کہ آپ کی سوچ پازیٹیو بن جاتی ہے. جیسے انبیاء کے پہلے الفاظ ہی پازیٹیو نکلتے تھے, اس لیے ان الفاظ کی عادت ڈالیں. حسبنا اللہ, الحمدللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اللہ کی مرضی ہے, ہم نے اللہ کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے, جو ہوا. تو جو دعائیں رسول اللہ نے سکھائی ہیں, پوائنٹ از کہ ہمارا ریلیجن ہماری تربیت ہی ایسی کرتا ہے کہ ہمیں آٹومیٹکلی ایموشنل انٹیلیجنس بناتا ہے.
ایموشنل انٹیلیجنس. جیسے اللہ نے مومنین کی جتنی کوالٹیز بتائی ہیں اگر وہ آپ پڑھ لیں نا سورہ مومنون میں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغو سے آراز کرتے ہیں. لغو ہوتا ہے گوسپنگ، فضول کے کام، بیک بائٹنگ، ٹائم ویسٹنگ کام، ان سے آراز کرنا. یہ بھی ہائیلی جو ایموشنل انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، جو سیلف اویئر ہوتے ہیں بہت، وہ ان سے آراز کرتے ہیں. تو اگین پوائنٹ یہی ہے کہ جتنا آپ اسلام کے قریب ہوتے جائیں گے، جتنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے جائیں گے، ان کا رویہ اپناتے جائیں گے، جتنا آپ انبیاء کی سٹوریز پڑھتے جائیں گے، ان سے اسٹرینتھ لیتے جائیں گے، آٹومیٹکلی آپ میں ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ آتی جائے گی. کیونکہ ان سب میں بلا کی ایموشنل انٹیلیجنس تھی، بہت ہائی لیول ایموشنل انٹیلیجنس تھی. تو میرا یہی میسیج ہے کہ آپ لوگ سٹوریز پڑھیں، ٹھیک ہے، جن سے آپ ریلیٹ کر سکیں. صحابہ کی سٹوریز پڑھیں. صحابہ کی کئی سٹوریز کی بکس آپ کو دارالسلام سے مل جائیں گی، لیکن بیسٹ یہ ہے کہ آپ سیرت پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پیش آتے تھے، اس پر کوئی کتاب جو ہے وہ آپ ضرور پڑھیں. سو یہاں پہ ہی آج وائنڈ اپ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم.